अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हम वक्तन फ़वक्तन देखते हैं कि सोशल मीडिया सेंसेशन सेलिब्रिटीज़ अपना लोहा मनवाते हैं और कंटेंट जो है उसमें कोई गेट कीपिंग नहीं है। मेरे साथ आज अफसर अफगान साहब मौजूद हैं, जो कि ख़ुद में एक नाम है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया सेंसेशन है। इनसे हम जानेंगे कि आजकल जो पाकिस्तान भर में और ख़ासकर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत आम हो चुका है। इसकी क्या वजूहात है और ये कल्चर आम तौर पे है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनमोल, आपका और जितने भी कैफे इनसाइट के टीम मेंबर्स हैं, मैं मशकूर हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट इशू पे, और मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द बर्निंग इशू। इस पे मुझे लबकुशाई का मौका मिल रहा है और होपफुल के फ्रूटफुल डिस्कशन हम करेंगे। अफसर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे कहने पे आए हैं। ये बताइए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर है ये है क्या, और ये किस तरह टैग लगता है कि ये बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर खुद में एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके मायने को लोग समझते नहीं है। हर कोई कहता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। इस पे थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। आजकल पता नहीं लग रहा कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन कहाँ पे स्टैंड करता है, और हर बंदा 2-4 फॉलोअर्स पैदा करके अपने ऊपर टैग लगाते हैं कि जी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। पहले तो ये हमने वाज़ेह करना है कि व्हाट इज इन्फ्लुएंसर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, और रियल इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं ना। सही। जिस तरह देख ले, ये जो हमारे हर कम्युनिटी में, डॉक्टर्स में देख ले, बहुत सारे क्वैक्स बैठे रहते हैं बाहर। सही। इसी तरह हकीमों में देख ले, मौलवी लोगों में देख ले, तो सेम इज द केस विद इन्फ्लुएंसर। जर्नलिस्ट में बहुत सारे देख ले अनमोल। मैं हर उस बंदे को इन्फ्लुएंसर समझता हूँ कि वो वाकई मानों में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, सही। ना कि वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके मैसेज बनाता है या कंटेंट बनाते हैं। ट्रू। जितने सारे लोग हैं ना, ये दावा करते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बेसिकली वो उस तरह इन्फ्लुएंस बंदा होता है कि वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके उसके लिए मैसेज डिजाइन करता है। ट्रू। दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग कि वो अपनी इल्मी बुनियादों पर इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ लोगों की जहनी सतह को उठाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो लोगों की जहनी सतह को देखकर अपना मैसेज उसके लिए डिजाइन करता है। सही। तो दो किस्म के लोग हैं। वो बंदा बिल्कुल इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता जो लोगों की साइकोलॉजी को देख के सिर्फ व्यूअरशिप के लिए, सिर्फ माइलेज के लिए, सिर्फ फॉलोअर्स के लिए मैसेज बनाता है, कंटेंट क्रिएट करता है। वो कभी भी इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता। वो बेचारा खुद भी इन्फ्लुएंस है, वो तो इफेक्ट ही है, उनको पता नहीं है। मैं उसको इन्फ्लुएंसर समझता हूँ कि चाहे जो भी हो इर्द गिर्द में, चाहे लोग किस से मत जाए, लेकिन ये बंदा अपने इल्मी बुनियाद पे, रिसर्च के बुनियाद पे एक मजबूत कंटेंट बनाए, और ये हमेशा जो पानी है, जो फ्लो है, जो समंदर है, उसके खिलाफ सिमत में जाए। वो इकबाल साहब फरमाते हैं कि तुंदे इबाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैं उस बंदे को इन्फ्लुएंसर समझता हूँ। और ज्यादातर मेरे साथ इस तरह होते हैं, लोग ट्रोलिंग करते हैं, एक बात दूसरी बात, गालम गलोच। तो कभी कभार मेरे अपने जो है घर वाले या माँ बाप या भाई वो कॉल करते कि यार ये लोग तो आपको गाली देते हैं नीचे। मैं कहता हूँ मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे लिए तालियां बजाए, और आपने अगर मुझे जानना है तो लोगों की कमेंट से मुझे ना जाने, खुद आए और मेरे साथ डिस्कशन करके, खुद आए एक डिबेट करके। तो कहने का मतलब ये है अनमोल कि वो बंदे, वो लोग वाकई में इन्फ्लुएंसर होते हैं कि उनके अपने ऊपर एक एतमाद होता है, यकीन होता है, और वो ये समझते हैं कि हमने सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए, इसकी इस्लाह के लिए, रिफॉर्म्स के लिए हमने काम करना है, ना कि हम लोगों से इन्फ्लुएंस होके उनके लिए एक कंटेंट बनाए। बड़ा बेहतरीन आपने इसका जवाब दिया और बड़ा टू द पॉइंट जवाब दिया है। सेकेंडली, ये जब हम इनको देखते हैं जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लें या किसी भी इदारे में देख लें, गेट कीपिंग होती है, कोई पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से लोग चलते हैं। यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। सोशल मीडिया पे हर तरह का वो कंटेंट डालते हैं, वल्गैरिटी भी उसमें शामिल होते हैं, फॉलोअर्स उनके होते नहीं है, रीच भी आजकल बड़ी मायने रखती है, रीच भी नहीं होती है। फिर भी वो आजकल ये पीआर पैकेजेस जो चले हुए हैं, इसकी वजह से वो अजीब किस्म का कंटेंट डालते हैं। इस तरह के लोगों के मुतालिक आप क्या कहेंगे? खासकर यहाँ जो आम मार्केट है, जो हमारी ये कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, जो मंजे हुए खिलाड़ी जिन्हें हम कहते हैं, जो वाकई इन्फ्लुएंसर्स है, जिनका ताल्लुक है इस फील्ड से, उनको आगे पीछे छोड़ के मुफ्त के उसमें कि एक 5-10 हज़ार रुपये बचाने के लिए वो मुफ्त के चक्कर में जाते हैं। बड़ी मैंने आपकी दिल की बात की है, मुझे लगता है। अनमोल, आपने इंतहाई दिल की भी बात की, और आपने उस दुखती रग को पकड़ लिया ना।
اور دوسری بات آپ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی, دس از اے ونڈرفل ٹرمینالوجی, گیٹ کیپنگ. یہ انتہائی اہم عمل ہے. ہمارے جرنلزم میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا نا کہ ویئر دیر از نو گیٹ کیپنگ دیر شوڈ بی نو اسٹینڈرڈ. جب گیٹ کیپنگ نہ ہونا, آپ یقین کیجئے, میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ ایک مشورہ اگر آپ نے دینا ہے اس مارک زکربرگ کو, جو کہ پائنیئر ہے فیس بک کا اسپیشلی, یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, سوشل میڈیا کے مختلف آؤٹ لیٹس ہیں, جس میں لنکڈ ان ہے, ٹویٹر ہے, یا جس میں جو یوٹیوب ہے, انسٹا ہے, میں نے کہا کہ ایک مشورہ میں دوں گا ان سی اوز کو, اگر موقع ملا, کوئی کانفرنس ہو, کوئی میٹنگ ہو. آپ لوگوں نے تو بہت بڑی پلیٹ فارم اس کی سنگ بنیاد رکھ دی, جس طرح فیس بک ہے, انسٹا یا جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی بھی کرائیٹیریا کا تعین نہیں کیا کہ کون بندہ فیس بک پہ آ سکتا ہے. اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے نا انمول, کہ ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ فیس بک پہ بیٹھا شخص جو اکاؤنٹ کے پیچھے, اس کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے, اس کا مینٹل انٹلیکچوئل ڈیپتھ کیا ہے. تو اس کے لیے ایک کرائیٹیریا انتہائی ضروری ہے. پرانے زمانوں میں پی ٹی وی ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے, اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے رکھا, بہت بہترین اسٹینڈرڈ. ریڈیو پاکستان ہو گیا یا پی ٹی وی شکوے کیا کرتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں دیتا, لیکن وہ بندے کو ٹھیک ٹھاک ایک گیٹ کیپنگ سے, ایک سیلف سینسرشپ سے ہو کے بندے نے آگے جانا تھا. دیکھ لے جی, آپ جب ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ابھی جس طرح ہم بیٹھے ہیں, یا آپ ریڈیو پہ جاتے ہیں, ٹی وی پہ جاتے ہیں, آپ یقین کیجئے انمول, دس از اے کائنڈ آف رسپانسبلٹی. جرنلزم از ٹروتھ ود رسپانسبلٹی, میڈیا از ٹروتھ ود رسپانسبلٹی. آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلو انمول, میں جب بھی کوئی کنٹینٹ بناتا ہوں, جب بھی بیٹھتا ہوں, آپ یقین کیجئے مجھے ڈر لگتا ہے اسکرین سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دیکھیں گے, لوگ سنیں گے. یہاں پہ سفوکیشن ہے, یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی وہ راہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, لوگ آپ کو دیکھتے اپنا جو زندگی ہے وہ آگے لے کے جاتے. تو پھر یہ رسپانسبلٹی اور بھی ڈبل ہو جاتی ہے ہم پہ, کیونکہ ہم لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, بچے ہمیں دیکھتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس کا کوئی میکینزم, کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کون بندہ اس پہ آ سکتا ہے. صحیح. جب آپ نے کوئی رپورٹنگ آپ نے کرنا ہے یا میڈیا پہ جانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جرنلزم کا ڈگری ہو, کوئی ٹریننگ ہو, کوئی اسکرپٹ ہو, اور آپ کا فلوئنسی ہو, پھر آپ کا گرفت ہو, کمانڈ ہو چیزوں پہ. یہ لوگ, ایک موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک مائک, اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کے وہ رنگ لائٹ لگا کے اور شروع ہو جاتے ہیں دڑا دڑ, جو بھی ان کے منہ پہ آتا ہے. اور اس پہ ستم یہ کہ لوگ انہیں انڈورس بھی کرتے ہیں. سب سے خطرناک ستم یہ ہے نا, ہم وہ سیاہ نصیب ہے طارق کے شہر میں, کھولے دکا کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں. ہم تو سیاہ نصیب ہے کہ لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں, مائلیج بھی دیتے ہیں, لوگ ان کو ویورشپ بھی دیتے ہیں. جب میں اور انمول بیٹھ کے کوئی فروٹفل ایشو پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو 5 لوگ دیکھتے ہیں. جب یہ لوگ آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر لائیو براڈ میں اور گالم گلوچ سے شروع کرتے ہیں, آپ یقین کیجئے ملینز اینڈ ملینز آف ویورشپ. یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی لندن سے یا امریکہ سے یا آسٹریلیا سے نہیں دیکھتے نا, میں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں. پھر ہمارے اللہ ان کو کوئی ہدایت دے, ہمارے جو مسافر لوگ ہیں جو اوورسیز ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے ان کو گفٹنگ کرتے ہیں, ریچارج کرتے ہیں. میرے پاس یہ بھی شواہد موجود ہے کہ ہمارے مسافر لوگ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے وہ اپنے بچوں کو نہیں بیچتے, اپنی بوڑھی ماں اور اپنے جو بوڑھا والد محترم ہے ان کو نہیں بیچتے, بیٹھ کے کسی لڑکے کو گفٹنگ کرتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. تو یہ لوگ انکریج ہوتے ہیں, اور یہ لوگ پھر اس گفٹنگ کی بنیاد پہ اور گالم گلوچ پہ آتے ہیں, اور غلیظ لہجہ استعمال کرتے ہیں. نہ الفاظ کا چناؤ ہے, نہ کوئی طریقہ کار ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, the question was کہ گیٹ کیپنگ انتہائی ضروری ہے. یہ تمیز انتہائی ضروری ہے کہ کون بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, اور اسپیشلی ان کے لیے سزا اور جزا کا عمل جو ہے نا انمول, یہ جو اب شروع ہے, یہ بہترین چیز شروع ہوئی ہے, انتہائی بہترین عمل ہے. ایک ریاست میں, ایک مملکت میں, ایک آرگنائزیشن میں, ایک انسٹیٹیوٹ میں اگر اچھے کام کے لیے جزا نہ ہو اور برے کام کے لیے سزا نہ ہو, تو یہ بھی ایک نقصان دہ عمل ہے. تو یہ آج کل جس طریقے سے پولیس لوگوں نے یہ کنٹریبیوشن شروع کیا, 2 سال پہلے ہم چیخ رہے تھے کہ یہ طریقہ کار بہت خطرناک ہے, یہ لوگ آگے جا کے ایک مس بنا دیں گے سوسائٹی کو, سسٹم کو. یہی بات میں آپ سے, میرا اگلا سوال اسی متعلق ہے کہ کیا نوجوان نسل جو آج کل کی جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, جنہیں ہم کہیں نہ کہیں ٹرین یا انسپائر یا ٹیچ کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کلچر سے وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ یہ گالم گلوچ کی کلچر سے یس, بہت زیادہ. دیکھ لے انمول,
ایک پوری بدقسمتی کیمپینز چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک بدقسمتی یہ ہے نا، دیکھ لے لاسٹ ٹائم ایک بندہ تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ بڑے کمزور لوگ ہوتے، وہ بندہ اپنے آپ کو کنگ آف ٹک ٹاک ڈکلیئر اس نے کیا، صحیح. اور اس نے نیچے ایک فگر دے دیا کہ میں نے ایک رات میں کوئی 80 لاکھ 90 لاکھ روپے جو ہے پاکستانی آرس وہ میں کما چکا ہوں ایک ہی رات میں براڈ میں. میں جا کے اس کا پروفائل میں نے وزٹ کیا، اس کا شروع بھی اتنے غلیظ گالیوں سے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے فیملی کے ساتھ. میں نے کہا اچھا یہ بندہ کنگ ہے. نیچے یہ ہمارے جنریشن زی کے یا ڈیجیٹل نیٹیو جو بچے ہیں یہ لگے ہوئے تھے کہ کنگ از دا ون اینڈ یو آر دیئر، یو آر کنگ. او ہو، مجھے خفگی اور ناراضگی اس بات کی بہت زیادہ، میرا دل دکھا کہ یہ جو نیچے آپ انفلوئنس کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو رول ماڈل بنا کے یہ آپ سے ایک درجے کے اوپر گالم گلوچ پہ آئیں گے. ڈیفینیٹلی یہ سوچیں گے اس سے زیادہ کمانا ہے نا. تو اس سے جو خطرناک عمل ہے اور جس کا مجھے بہت زیادہ فکر تھا، اور میں 2 سالوں سے لگا تھا کنٹینیوسلی میں اس پہ کام کرتا رہا، ریسرچ کی بنیاد پہ میں اس کو کوشش کر رہا تھا اکیلا، میں اس کے لیے اس تحریک کے لیے شروع ہو گیا تھا. وہ اس لیے کہ کل کو خدا نخواستہ میرا بچہ بچی گھر کے لوگ ان کے پاس بھی موبائل ہے، اینڈرائڈ ہے، وہ لوگ بھی مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا وہ انفلوئنس ہو گئے اس سے. کیونکہ آج کل تو لوگ پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، طریقہ کار کیا ہے، یا ہم اپنے ٹریڈیشن سے دور ہو گئے ہیں افسر، کہ ہمارے ٹریڈیشنز مجھے وہ نظر نہیں آتے ہیں. آپ یقین کیجئے انمول، ہم تو ملینیلز میں آتے ہیں نا، ہم تو جنریشن زی نہیں ہے، ہمیں حجرے کا بھی پتہ ہے، ہمیں مسجد کا بھی پتہ ہے، اقدار کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کرب پتی کیوں نہ بن جائے، لیکن مینٹل پیس جو ہے نا وہ رشتوں میں ہے، وہ اقدار میں ہے، وہ آپ کے حجرے میں ہے، وہ آپ کے مسجد میں ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ جب آپ ایک لمحہ ایک گزارتے ہیں نا، آپ ایک جگہ پہ کروڑوں پیسے رکھ دے، ایک جگہ پہ ماں کی جو پیار ہے، والد صاحب کا جو، یہ انتہائی اہم چیز ہے. لیکن آپ کس کو بتا رہے؟ جنریشن زی کو تو پتہ نہیں کہ حجرہ کنسپٹ کیا ہے. وہ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں جو اسپیشلی پشتوں میں بدرگان، ننواتے، گدر، منگے، گڑونج، یوا، پالا، ورشو، اور اس طرح بیٹھ کے نا، یہ انتہائی اہم چیز ہے. آپ یقین کیجئے انمول، یہ اسپریچول باتیں ہیں. وہ لوگ تو ابھی میٹیریلزم پہ آ گئے ہیں، اور ان کے مثالیں ہمیں دنیا بھر میں ملتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی کبھار دھڑا دھڑ خودکشیاں کرتے، سوسائڈ پہ جاتے. وہ اس لیے کہ کوئی ہوتا نہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، ساری ڈسکشن جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ ہے، وہ شارٹ کٹ کے ساتھ ہے. جب وہ کامیاب نہیں ہوتے، دیکھیے جی آپ نے بات کی روایت میں کیا ہوتا تھا، حجرے میں بیٹھ کے ہمیں پرانے زمانوں کے وہ دیوتاؤں کے پریوں کے قصے سنائے جاتے تھے. ہماری امیجنیشن یا تخیل جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی جاتی تھی اس سے. ابھی بچوں کے ساتھ وہ حجرہ نہیں ہے، وہ قصے نہیں ہے، تو وہ ٹیکل نہیں کر سکتے. جب تھوڑا پرابلم آ جاتے ہیں نا تو وہ یا خودکشی کرتے ہیں اور یا نفسیاتی بیمار بن جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارا حجرہ اور جماعت ہماری بنیادی کردار کا حصہ ہے. بنیادی کردار، یہ اکیڈمیز ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ یونیورسٹی سے بڑھ کے. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں جو بڑے بڑے فیصلے کرتے، ڈیسیجن لیتے، وہ وہاں کے حجرہ پاس اس کو ہم کہتے ہیں، وہاں کے وہ لوگ کرتے ہیں. آپ چاہے پی ایچ ڈی کیوں نہ کرے، لیکن جب آپ کے پاس حجرے کا علم نہ ہو، مسجد کا علم نہ ہو، سوسائٹی کا علم نہ ہو، آپ نہیں حل کر سکتے یہ مسائل. یہ جو ہمارا لا کا کلچر ہے، کیوں لوگ ان سے مطلب وہ تنگ ہے. آپ کے جو جوڈیشری ہے، لا ہے، وہ اس طرح مسائل حل نہیں کر سکتے جس طرح ہم حجرے میں مسائل حل کیا کرتے تھے. کیونکہ آپ یہاں پہ زبردستی ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، تب جا کے پھر وہ لوگ دشمنیاں کرتے، ایک دوسرے کو مارتے. اور حجرے میں جب ایک دفعہ آپ جرگے کی بنیاد پہ مسئلہ حل کرتے نا انمول، آپ یقین کیجئے وہ لوگ پھر رشتے کرتے ایک دوسرے سے. ایسا ہی ہے، وہ پھر ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑا دانشور ہے نور الامین صاحب، بڑے کتابیں بھی لکھے انہوں، وہ ایک بہترین بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ ہم نے اپنے روایات کے گود میں اپنے حال کو دیکھ کے مستقبل میں ہم نے پیر رکھنا ہے. اگر ہم روایات کو بھول جائیں اور مستقبل کو دیکھیں تو یہ گیپ جو ہے نا، یہ گلوبل ولیج میں ہم اس طرح آگے نہیں جا سکتے، ہم فیل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں ہم ایک فیل جنریشن ہے. ہمارے ہاں اپنا نہ کوئی کلچر رہا،
نہ کوئی روایات ہمارے ساتھ رہی, نہ کوئی حجرے اور مسجد کا کوئی کلچر رہا. آپ دیکھ لیں کسی بچے کے ساتھ بیٹھ جائے اور کہیں کہ آپ 5 منٹ ایک موضوع پہ بات کریں, وہ نہیں کر سکے گا. وہ تو اس کے موڈ سوئنگ بدل ہو گئے ہیں کارٹون کے ساتھ, ٹک ٹاک لائیو کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک اسٹرانگ مائنڈ کے ساتھ آگے جانا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کرۂ ارض پہ, تو اسٹرانگ مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے اقدار ہو, روایات ہو, علم ہو, کتابیں ہو, اور آپ کا ایک اسٹڈی ہو, ایک بیک گراؤنڈ ہو, تب جا کے آپ مقابلہ کر پائیں گے. ورنہ اس گلوبل ولیج نے یہ جو بڑے بڑے تہذیبیں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے تہذیب اور کلچر کو یہ کھا جائیں گے. صحیح. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت اپنا کیا کردار ادا کرے اسی سوشل میڈیا پہ, کوئی گیٹ کیپنگ کے لیے یا کوئی ایسے لاز کے ذریعے, یا انڈیویجولی اگر ہم کہیں کوئی ایسی کمیٹی وہ بنائیں جس میں آپ جیسے انفلوئنسرز یا سوشل میڈیا سینسیشنز بیٹھیں, اور ہم ایک پالیسی بنائیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اپنے ٹریڈیشنز کو نہیں بھولنا چاہیے آپ نے, ماڈرنائزیشن کے ساتھ ولگیرٹی کو لے کے نہیں آپ نے چلنا. ڈیولپ ہونا ہر سوسائٹی کا حق ہے, آگے بڑھنا آپ کا حق ہے, لیکن ولگیرٹی آپ کا حق نہیں ہے. آپ کا کیا سجیشن ہوگا؟ یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھ لیجیے, ایک تو آپ نے بات کی آگے جانا, ترقی کرنا, ماڈرنزم میں پیر رکھنا, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ماڈرنزم کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے روایات کو بھول جائیں, اپنی فیملی کو آپ چھوڑ دیں, فیملی کو آپ چھوڑ دیں, اپنے جو دھرتی ماں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, اپنے مٹی کو آپ چھوڑ دیں, اپنے رشتہ داروں کو. یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ ایک اضطراب ہے, یہ ایک پاگل پن ہے, نفسیاتی بیماری ہے. آپ یقین کیجئے جتنے بھی ہمارے ڈرین ہو رہا ہے, جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ وہاں پہ بیمار ہے. وہ نہ واپس آ سکتے ہیں, نہ یہاں پہ وہ فٹ ہوتے ہیں, اور نہ وہاں پہ ان لوگوں کا, کیونکہ یہاں انہوں نے بیٹھ کے بہت بڑی بڑی باتیں اور گالم گلوچ کیا تھا. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھ لے, ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے نا انمول, وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاص پالیسی ہو, ایک ریگولیشن ہو, وہ اپنے لوگوں کو ایک صحیح راہ دے سکے. میں یہ بھی بتاتا چلو کہ اس میں بہت ساری کمیاں جو ہے ہمارے پالیسی کے جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں ان کی ہے. ان لوگوں کے پاس نہ خود کوئی پالیسی ہے اور نہ وہ سسٹم کو دے سکتے ہیں. پھر اس میں جا کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, مدرسے کے جو امام صاحب ہیں ان سے لے کے مسجد کا جو مولوی صاحب ہے, کانشیس پیرنٹنگ ہے, اس میں ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لے کے پروفیسر تک, یہ سارے سٹیک ہولڈر جو یہ انوالو ہے. دیکھ لیں میں انمول, ہم سب نے رسپانسبل ہو کے اس کے لیے کام کرنا ہے. دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جو صرف فریاد کرتے ہیں, ایک وہ لوگ جو کام کرتے ہیں, جو رسپانسبل ہوتے ہیں. ہمارا فراز صاحب کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ویئر وی اسٹینڈ, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہم نے نہ شکوے کرنے ہیں نہ رونا دھونا ہے. تو اس میں ہر سٹیک ہولڈر کا اگر آج سے بھی ہم کوشش کریں نا انمول, جس طرح میں بھی ایک باپ ہوں, آپ یقین کیجئے میں اتنا کانشیس پیرنٹنگ کرتا ہوں نا, میں جب بھی اپنی ایک بیٹی ہے گلرنگا, میں ان کو انتہائی وہ جو سینسٹیو طریقے سے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, صبح اٹھنے سے لے کے نا رات گئے تک میں ان کو دیکھتا ہوں, ایک سپرویژن کرتا ہوں. اور پھر اپنی جو بیوی ہے گلویش, میں ان کو کہتا ہوں کہ کسی بھی بات پہ میں نے نہ آپ سے جھگڑنا ہے نہ لڑنا ہے, بٹ اس ایک چیز پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ جو گلرنگا ہے, یہ جو بچی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں اس کا سبب بنایا ہے, یہ تو خود نہیں آئی ہے نا. ایگزیکٹلی, اور لیگیسی یہ کیری کرے گی کل کو آپ کی. ایگزیکٹلی, اس لیے ہم بہت رسپانسبل ہے اس کے لیے. اگر اس کو ہم نے ایک رسپانسبل سٹیزن بنایا تو یہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرے گی. اگر اس کو اس طرح بے لگام ہم نے چھوڑ دیا تو کل کو ہمیں بھی بدنام کرے گی اور خود بھی معاشرے پہ بوجھ بن جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے لے کے اور یہاں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, سب نے مل بیٹھ کے دیکھ لے, یہ لوگ جو گالی گلوچ دیتے ہیں, یہ لوگ جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, یہ تو کسی کا بیٹا ہے, کسی کی بیٹی ہے, یہ تو کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے ہے نا. اگر وہاں پہ کانشیس پیرنٹنگ ہوتا, ان لوگوں کو یہ سمجھاتا کہ دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں ہے, دنیا میں گاڑی سب کچھ نہیں ہے, شہرت بھی یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ نارکسزم ہے, نرگسیت ہے. اگر آپ شہرت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے شہرت کو ہضم نہیں کر سکتے, یہ یقینی طور پر انمول یہ بیماری ہے, آپ کو پاگل بنا دے گی. دیکھیے, ہم نے اللہ کے کائنات میں بینگ اے ہیومن, جس کو احسن تقویم کہا گیا ہے, کوئی ذمہ داری ابھی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ شہرت کے پیچھے بس بھاگے رہے اور سب کچھ بھول جائے, یا پیسوں کے پیچھے. تو آپ کا کوشچن,
حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسے پالیسی لے کے آئے. یہ بھی بہت ضروری ہے. ابھی جو پی کا ایک ایکٹ آ گیا ہے لاسٹ ٹائم, اس کا بھی میں اتنا فیور میں نہیں میری کمنٹ جاتا, کیونکہ ان سٹیک ہولڈر کو انوالو کرنا ہے. پی کا ایکٹ میں میری جو پریزنس ہے وہ ضروری ہے. آپ جو ہے جس طرح اور ہمارے اچھے خاصے انفلوئنسرز ہیں, کیونکہ جس چیز کو ہم جانتے ہیں تو ہماری انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے. یک طرفہ چیزیں بنانا یہ بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے دائرہ کار میں رہ کے اصلاح کرنا ہے, اور اس میں ریاست کی اور بھی ذمہ داری ہے. لاسٹ ٹائم اگر آپ نے دیکھا ہوگا MMA کی حکومت میں یہاں نشترحال ہمارے کلچر کا ایک ہب ہے, اس کو تالا لگایا گیا. تو یہ اسٹریٹ پہ یہ لوگ آ گئے. یہ سی ڈی کلچر کیوں پروان چڑھا؟ ان کی وجہ سے, کیونکہ پراپرلی وہاں پہ لوگ تھیٹر کرتے تھے ایک اسکرپٹ کے ساتھ, ایک ڈائریکٹر کے ساتھ, ایک پروڈیوسر کے ساتھ. جب آپ کلچر کے دروازے بند کرتے ہیں, پھر ایک اور بھی یہ ڈیبیٹ لینتھی ہو جائے گا. یہاں پہ ایک اور بھی بہت ایک سفوکیشن ہے, یا ایل مینرڈ لوگ ہیں, وہ لوگ سرے سے کلچر کو جانتے نہیں ہے. سو ٹرو. ان لوگوں کی اپروچ نیرو ہے. آپ یقین کیجئے انمول, میں کبھی کبھار دنگ رہ جاتا ہوں کہ میں اچھے خاصے لوگوں کو, منسٹرز کو, اچھے ذمہ دار چوکے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, ان کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کلچر کے بارے میں, کہ کلچر کتنا امپورٹنٹ ہے, انڈیجنس ریچول کتنے ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ہم نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے, سوچ ہے, اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے پھر ریکنسٹرکٹ کر کے اثر نو ہم نے جائزہ لینا ہے ان چیزوں کا. آپ یقین کیجئے پچھلے کوئی 75-76 ایئر سے یہاں پہ ایک عجیب تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. ہر کوئی آتا ہے, اپنا ایک سوچ بکیرتا ہے, اور پھر سمیٹنے کا کوئی طریقہ اس کو نہیں آتا. تو ان چیزوں کا ایک مطلب they create the monsters then they cannot control them. ایگزیکٹلی. اور ان مونسٹر ابھی میں اور آپ جی ہم بھگت رہے ہیں ان سارے چیزوں کو. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک لمبا چوڑا ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, لیکن سم اپ کرتے ہیں کہ ہر کسی نے رسپانسبل کردار ادا کرنا ہے, دلیل کی بنیاد پہ اپنے بات کو آگے لے کے جانا ہے. اور جس طرح ہمیں زبان دیا گیا ہے, میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ انسان اور جانور میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انسان کا جو اتنی وہ زبان ہے چھوٹی سی, لیکن ان کو اہل زبان کہا گیا ہے, اور جانور کا زبان اتنا لمبا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی سینگ لڑاتے ہیں نا, وہ اہل زبان نہیں ہے. تو بینگ اے ہیومن ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, ڈیبیٹ جنریٹ کرنا ہے, اور ہر بندہ جو ہے اپنے دلیل لے کے آئے, ایک اچھی پالیسی ہم بنائیں گے, اور اسی طرح کلچر, اور سب کو پلیٹ فارم بھی ملے گا, سب کو پلیٹ فارم بھی ملے گا. تو اس چیز کو سپوکیٹ کرنا, ڈپریس کرنا, یہ بھی حل نہیں ہے. اس کو ایک صحیح طریقہ راستہ چینل پہ لا کے وہ کھڑا کر دینا یا چینلائز کرنا, یہ عقل کی بات ہے, اور اس کو ہم نے اپنانا ہے اور اسی طریقے سے آگے جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, جس طرح آپ نے افضل افغان کی زبانی سنا کہ جو سوشل میڈیا سنسیشنز خود کو بتا رہے ہیں, انفلوئنسرز بتا رہے ہیں, اور جس قسم کا کلچر چل رہا ہے, یہ ولگیرٹی کی طرف جا رہا ہے, اور اس سوسائٹی میں ایک ویکیوم کریٹ کرے جو کہ ہمیں ہمارے کلچر, ہمارے ٹریڈیشن, ہماری اپنی روایات سے دور کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہماری آگے جنریشن آ رہی ہے, ہمارا یوتھ ہے, یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اس میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے ادارے, ہماری حکومت ہے, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کوئی گیٹ کیپنگ کی پالیسی بنائیں اور اس پہ ایک اسٹرکٹ عمل رکھیں, تاکہ ہماری جو یہ یوتھ ہے اس قسم کی بے روی سے وہ محفوظ رہے. بہت شکریہ.